बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम 11 तार, मैं वसीम बादामी। पाकिस्तान की सूरत हाल में हर कुछ घंटों में ही, हर कुछ दिनों में ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा तवज्जो तलब होता है। हम खबर हमने बड़ी हैरत के साथ सुनी, अफसोस के साथ और मजम्मत वाले अंदाज के साथ तो सुनी, लेकिन हैरत के साथ सुनी कि कोई और नहीं बल्कि खुद एयरवे न्यूज़ के हेड अहमद यूसुफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया वो उससे ज़्यादा हैरत अंगेज, अफसोसनाक और काबिले मजम्मत अंदाज में हुआ। मामला क्या था? शहबाज गिल साहब ने एयरवे न्यूज़ पर एक बात की, जिस बात के बारे में एयरवे न्यूज़ ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, इज़हार ला ताल्लुकी भी किया, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़ के, इज़हार ला ताल्लुकी से कदम आगे बढ़ के बल्कि उस पर मजम्मत भी की। लेकिन उसके बाद एयरवे न्यूज़ की नशरियात अक्रॉस पाकिस्तान बंद है। बल्कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक अदालत का हुक्मनामा है एयरवे की नशरियात खोलने के हवाले से, लेकिन नशरियात ताहाल उस अंदाज से बहाल हरगिज भी नहीं हुई, बल्कि नशरियात बंद है। तो बहुत कुछ हो रहा है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी, यानी मेरी अपनी भी राय है कि रवैयों में खुद हमें भी अपने नजरसानी की जरूरत है। इस्लाह की, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। तो जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो ये बिल्कुल ठीक है कि हर किसी को अपने रवैयों में इस्लाह के हवाले से सोचना चाहिए। लेकिन और ये भी कोई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जाहिर है कोई भी हो वो कानून से बालातर नहीं है। कानून को जबरदस्त होना चाहिए और बाकी सब जेर दस्त होने चाहिए। लेकिन कार्रवाई का अगर मिजाज ये बता रहा हो कि इसके पीछे जो है वो कानून की अमलदारी से ज्यादा कुछ और मामला है, तो फिर ये कुछ अच्छा तासुर नहीं छोड़ता और कोई फायदेमंद भी साबित नहीं होता, एटलीस्ट लॉन्ग रन में। इस पर हम बात करेंगे और मजबूरी सियासी सूरत पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज खिताब भी किया, फिर कुछ देर पहले कौम से बात भी की है। तो हम जरा इन सारे हवालों से बात करते हैं। जरा आगाज करते हैं सिंध के साबिक गवर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो इमरान साहब, बड़ा सीधा सवाल, ये शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कहा, आप उसकी मजम्मत करते हैं? लेकिन शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कहा वो मेरा ख्याल है कि नामुनासिब था। और जो जिस तरह से वो हमारे एयरवाई के ऊपर जो उसका रिएक्शन आया वो उससे भी ज़्यादा नामुनासिब था। और आपके ख्याल में, यानी ये क्योंकि मैं इसे सोचता हूँ कि अगर ये किसी आपके सियासी हरीफ की जानिब से बयान दिया गया होता तो आप उसको ताबीर करते मुल्क दुश्मनी से, फलां का यार होने से, ये करने से, वो करने से, और अभी आपके सियासी मुखालिफ नहीं है। ये यानी ये क्या सोच थी या क्या थी जिसके नतीजे में ये बयान आया? इसके बाद में वीडियो दिखाए, अपने सारे वीडियो देखे होंगे। हमें नीचे जो चाहते हैं आप लोगों ने क्या है पर। अच्छा इमरान साहब, आपकी वो ऑडियो, आपके इधर सॉरी ऑडियो में इशू हो रहा है। मैं अपना रिकनेक्ट करते हैं इमरान साहब, दोबारा जब वो हमारे साथ तो बताइएगा मुझे। मीनवेल काशिफ अब्बासी साहब हैं हमारे साथ। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का करम, बढ़िया। अजीब सूरत हाल है कि जहाँ पर चैनल ऐसा बंदिश का शिकार है और हम एक दूसरे के शोज में जा रहे हैं और सारी बात कर रहे हैं। अच्छा काशिफ भाई, लेकिन जरा सीक्वेंस वाइज चलते हैं, बल्कि पहले जो लेटेस्ट अपडेट है उससे शुरू करते हैं। सिंध हाईकोर्ट का भी हुक्मनामा है तहरीरी तौर पे चैनल की बहाली के हवाले से। तो ये तो इसके बाद कोई कानूनी जवाब रह जाता है क्या बंदिश का? यार हाईकोर्ट के हुक्म के बाद क्या कानूनी जवाब रह जाएगा? तो मसला ये है कि ज्यादा ताकतवर कौन है, इसी चीज की ये जवाब तो सारा ताकत का होता है मेरा भाई। अब ऑर्डर है, आज नहीं किया इन्होंने, चैनल नहीं खोला, कल तक ये ऑर्डर सबको पहुंच जाएगा। आई एम श्योर आज तक भी पहुंच चुका होगा, लेकिन चले वो नहीं खोल रहे फिलहाल। कल ऑर्डर जब पहुंच जाएगा तो देखते हैं कि उस ऑर्डर का क्या हाल करते हैं केबल ऑपरेटर्स जो हमारे मुल्क में। क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा मसला कोर्ट ऑर्डर्स का नहीं है, एयरवाई ज़ेर अताब तो है आजकल, वो ज्यादा बड़ा मसला है। जब वो अताब खत्म हो जाए तो कोर्ट ऑर्डर्स तो वैसे ही इम्प्लीमेंट हो ही जाते हैं। अच्छा, अब जरा सीक्वेंस वाइज चलते हैं, ये बयान और फिर ये इसके साथ जो एयरवाई के, इसके बाद एयरवाई के साथ जो ये मैं भी इमरान इस्माइल साहब से पूछा था, डिस्कनेक्ट हो गया। ये यानी ये क्या था? यानी इस तरह के बयान इससे पहले हम
نون لیگ اور ان پارٹیوں سے سنتے تھے اور ہم اس وقت دیکھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ یہ دیکھو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ غدار ہیں, یہ دیکھو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آج خود تحریک انصاف کے اور شہباز گل صاحب ہیں عمران خان صاحب کے قریب ترین آدمی, آئی ایم ازیومنگ کہ جب سے عمران خان صاحب معزول ہوئے, اس سے پہلے بھی, لیکن ابھی میں اگر اس سے بات کروں تو معزول ہوئے وزارت عظمیٰ کے عہدے, اس کے بعد کسی بھی اور رہنما نے عمران خان صاحب کے اتنا وقت نہیں گزارا جتنا شہباز گل صاحب نے, اتنے قریبی رہنما. اس طرح کا بیان آنا یعنی کیا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے ہمیں بہت فرسٹریشن ہے, بہت غصہ ہے, کیا ہے جس کے بعد یہ بیان آیا آپ کے خیال میں؟ وسیم میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, دیکھیں ابھی آپ حالات دیکھیں نا, تو جب سے پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنے ہیں پرویز الہی صاحب, تو نہ غصہ ہونا چاہیے تحریک انصاف میں, نہ فرسٹریشن ہونی چاہیے. ابھی اگر آپ دونوں پارٹیوں کو, یعنی ایک طرف اتحاد ہے پی ڈی ایم کا اور ایک طرف تحریک انصاف ہے, اگر آپ ان بیلنس دیکھیں تو تحریک انصاف کو زیادہ خوش ہونا چاہیے. ان کے ہاتھ میں پنجاب بھی ہے, ان کے ہاتھ میں کے پی بھی ہے, ان کے ہاتھ میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہے, اور وفاقی حکومت کے ہاتھ میں صرف غلط مشکل فیصلے ہیں جس کی ایک سیاسی قیمت ہے. سو فرسٹریشن کی کوئی مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی کہ فرسٹریشن ہو. جہاں تک بیان کی بات ہے, دیکھیں بیان اگر آپ دیکھیں وہ آخر اگر نکال دیں تو بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے. گل صاحب کہنے کی کیا کوشش کر رہے تھے, وہ فوج اور تحریک انصاف کے درمیان میں جو تقسیم اور ڈیوائڈ کی کوشش ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوشش کوئی کر رہا ہے. ہمارے اور فوج کے جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں فوج کے اندر, ان کے درمیان میں ویج کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر ان کا بنیادی تھرسٹ دیکھیں تو بنیادی تھرسٹ پہلے 12-14 منٹ کا تو یہی تھا کہ کیسے ایک 17 سال کا بچہ, اس کے 45 فالوور, 1 لائک, ایک صحافی نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا, ایک اور نے ری ٹویٹ کر دیا. ویری انٹرسٹنگ اینڈ اسٹرینج آلسو ایٹ دا سیم لیول کہ آپ کیسے 3 ملین کا فالوور کا بندہ ایک 40, ہم تو ایسے اکاؤنٹ کو ویسے ہی وسیم سیریس نہیں لیتے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جس اکاؤنٹ کے 30-40 فالوور ہوں اس کو کون سیریس لیتا ہے. لیکن اس کو اس طرح ری ٹویٹ کرنا اور کہنا کہ دیکھیں جی ایک طوفان آ گیا ہے, تو وہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بنیادی مقصد اس گفتگو کا, وہ جو اسٹریٹجک میڈیا سیل, اس کا ایم ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ڈیوائڈ پیدا کی جائے. وہ سٹوری کے تناظر میں انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں یہ تو ساری کی ساری کوشش ہوئی. اور پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جو کہ میں آج بھی کسی اور پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ مطلب ہمارے مروجہ اصولوں کے خلاف ہے, کیونکہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ریڈ لائنز بتاتی ہیں کہ یار یہ ہماری ریڈ لائن, آپ رینک اینڈ فائل کے درمیان میں یہ ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے. دس از اے نو گو ایریا. اور فرینکلی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ یعنی کچھ ریڈ لائنس تو یعنی ہونی بھی چاہیے نا, یعنی کہ ظاہر ہے ہم سب اس بات کے بہت قائل ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل لوڈ کے بہت زیادہ مخالف اور ہونا بھی چاہیے, ڈیموکریٹک پروسیس ڈیل ہونے کے ہم بہت مخالف اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر حد تک بات کرنی چاہیے. تو باقی کچھ چیزیں سینسیٹیو اگر وہاں سے اشارہ نہ بھی ہو تو بھی ان کا خیال رکھا جانا چاہیے, جس میں سے یہ بھی ہے رینک اینڈ فائل کو ایڈجسٹ کرنے کا انداز ہے. آپ کی ان پرنسپل بات درست ہے, کوئی ایسی چیز جو افواج کو کمزور کرے وہ نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کی اس بات سے ان پرنسپل بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جس چیز سے ادارہ کمزور, ادارے کی بدنامی ہو, ادارے کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے, ادارے کی ایز انڈیویجولز نہیں, وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں وہ نہیں, ادارے کے طور پہ بہت سی گفتگو ہوتی ہے. ہماری ایک تاریخ کے اوپر بہت لوگ اپنی مرضی سے بیان بازی کرتے ہیں. آئی ایم ویری ڈیوائڈیڈ آن دس. میرا تو خیال ہے کہ ٹھیک بھی ہے. ہم نے تو ہر اپنی کتاب میں اور پچھلے 75 سال میں کو ایک پرٹیکولر اینگل سے پورٹری کیا ہے کہ کچھ چیزیں بالکل گڈی گڈی کی ہیں, کچھ چیزوں کے اوپر ہم نے بس کہا کہ یہ تو بالکل ہی خراب رہا ہے اور وہ کسی کی مرضی سے ہوا. لیکن ان پرنسپل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن کس حد تک, مطلب دیکھیں میں پھر یہ کہا تھا کہ ہمارے مروجہ اصولوں کے خلاف, مجھے اور آپ کو پتا ہے ہماری یہ ریڈ لائن ہے, اور وہ بیکاز آف 20 ایئرز آف جرنلسٹک پریکٹس ہمیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے بھائی اس لائن پہ آپ نے نہیں آنا. ڈو ناٹ ٹرائی ویج بٹوین دی ٹاپ ہائرارکی, جو اوپر کی ہائرارکی ہے اور جو نیچے کا آفیسر ہے اور جو صوبے دار ہے, جس کا انہوں نے بار بار ذکر کیا, صوبے دار کپتان میجر ٹائپ. اور کاشف سوری میں چھپ چکے ظاہر ابھی آپ کے ساتھ تو نشست سے ہو رہی ہوتی ہے تو سوال بھی کر رہا تھا, تجزیہ بھی کر رہا تھا. میں ایڈ کروں جس میں مجھے ہمیشہ اعتراض رہتا ہے, یہ جس کو ہم اب اسلامک ٹچ کہہ لیں یا کچھ, یعنی ایک تو ویسی حساس بات, اور اس میں جب آپ پھر یہ ڈالتے ہیں کہ جی آپ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اس لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے.
تو یعنی کہ آپ اپلائی یہ کر رہے ہیں کہ یار دیکھو آپ تو رسول اللہ کے ماننے والے کرنا چاہیے، یعنی کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، تو جو یہ کام نہیں کر رہا وہ پھر کس بک کون ہے، کس کا؟ یعنی ہمیں اس سینسٹیوٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا کہ ہم یعنی ہر بات پہ او جی کربلا بپا ہو گئی، یہ یزید وقت ہے، وہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، وہ نہیں. ذرا یہ اتنے سستے حوالے نہیں ہیں کہ ان کا اتنا غیر محتاط استعمال کیا جائے کہ اس کے پھر اپنے ریپرکیشنز ہوتے ہیں. یو اگری ود دس؟ پارٹلی آئی اگری ود یو بٹ ناٹ ٹوٹلی. میں اس لیے نہیں آپ سے اگری کرتا، ٹوٹلی اس لیے نہیں اگری کرتا بیکاز پاکستان کی پاپولیشن بنیادی طور پہ ایک مذہبی پاپولیشن ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں کہ امریکی صدر کو یا امریکی صدر کے کینڈیڈیٹ کو جا کے دکھانا پڑتا ہے کہ میں چرچ جا رہا ہوں. وہاں پر بھی مذہبی حوالے گو کہ وہ نہیں مانتے. میں اگر آپ ان کی ذاتی لائف سٹائل دیکھیں یا ان کی کتابیں پڑھیں ان کو دیکھیں تو وہ کچھ زیادہ اتنے زیادہ اچھے کرسچنز نہیں ہوتے، لیکن الیکشن کیمپین کو بہت ساری ریلیجس چیزیں کرنی پڑتی ہے، دکھانی پڑتی. آپ کے ملک میں بھی ایک لارجر پاپولیشن اسٹریٹا جو ہے آپ کا وہ بہت مذہبی ہے، تو اس کے لیے مذہبی حوالے اگر کوئی دیتا ہے، کوئی بھی دیتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کرتے ہیں یار، یہ یہودی ایجنٹ کیا ہے، وہ اپنی جو تو جب کرتے تو ہم تو میں شدید ترین ناقص اس بات کا، بلکہ میں نے ایک بیان پہ 100 دفعہ تنقید کی کہ جی عمران خان کو ووٹ دینے کا مطلب ہے سامراج کو، یعنی میں نے پوچھا ان سے سوال خود کہ اس میں عمران خان کو ووٹ دینا ہو تو میں گناہ کر رہا ہوں کیا؟ تو اس کو گناہ اور ثواب کا معاملہ کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ اور یہی سوال میرا خان صاحب سے ہوتا ہے جب وہ اس کو جو ہے وہ کربلا اور باطل کی جنگ بنا دیتے ہیں. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بٹ وی شوڈنٹ بی کیئرفل اباؤٹ. دیکھیں آپ ایک سیاستدان کرتا کیا، بس ایک سیاستدان نے اس زبان میں بات کرنی ہے جو اس کو سننے والے کو سمجھ آتی ہے. آپ کو شاید وہ بات سمجھ نہ آتی، آپ کہتے ہو کہ یار اس کو اس طرح مت کریں. مجھے تو آپ کی سمپل بات بغیر مذہبی حوالوں کو بھی سمجھ آ جائے گی، لیکن شاید ایک میجورٹی اس ملک میں ایسی ہے جس کو مذہبی حوالے سے آپ بات کریں گے تو اس کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. اور میں عمران خان کانٹیکس میں بات نہیں کرتا، میں ہر سیاسی جماعت کے کانٹیکس میں بات کرتا کہ ہماری ہر اس میں آپ مریم نواز کی تقریر فار ایگزامپل جب مولانا فضل الرحمان کا اجتماع تھا، جب وہ لانگ مارچ لے کر آئیں تو آپ ان تقریر سے مذہبی حوالوں سے بھری پڑی، کیونکہ آگے آڈینس ایسی بیٹھی ہے، وہ اس آڈینس کو اپیل کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بات کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون کی زیادہ تر گفتگو بھی مسلم مذہب کے گرد گھومتی ہے، پی ٹی آئی کی بھی گھومتی ہے، مولانا صاحب کی بھی گھومتی ہے، ایم پیپلز پارٹی کی بھی گھومتی ہے. کہیں نہ کہیں وہ ان چیزوں کی بھی ذکر کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کی آڈینس ایسی ہے. whether you like it or not. دیکھیں یہ تو ایک آپ نے اس زبان میں بات کرنی جو آپ کو سننے والا سمجھتا. اچھا سوری آپ کو یہاں پہ ایک منٹ، کیونکہ عمران اسماعیل صاحب سے بار بار رابطہ منقطع ہو رہا تھا. عمران صاحب سوری جو کہ وہ کراچی میں آپ جانتے ہیں بارشیں وغیرہ تو اس وجہ سے، اور کراچی میں ویسے ہی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے. کاشی میں پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ عمران صاحب کیجیے گا کمپلیٹ کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ شہباز گل صاحب کا بیان اور پھر نتیجتاً جو ایئر وائی کے ساتھ ہوا، کیا آپ کا انیشیل اس پہ ریئیکشن کیا ہے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہباز گل صاحب کا جو بیان تھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے آج خان صاحب نے جو اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک ویڈیو بھی چلائی، اور ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں وہ سارے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہیں، نواز شریف کیا کہتے رہے ہیں، ان کے دوست کیا کہتے رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کیا کہتے رہے ہیں، مریم نواز کی کیا لینگویج تھی، کیا باتیں کی گئیں، آرمی چیف کا نام لے لے کر ان کو دہائیاں دی گئیں، انہیں برا بلا کہا گیا، پاک افواج کو کیا کیا الفاظ سے نہیں نوازا گیا، وہ ساری چیزیں. مجھے کوئی انسیڈنٹس دکھا دیں کہ جہاں پہ نواز شریف کی گاڑی کا شیشہ توڑ کے انہیں گھسیٹ کے گاڑی میں ڈالا ہوا، ہینڈ کف کر کے لے گئے اسی بات کے اوپر، کہاں پہ مریم نواز کے اوپر پرچہ دیا ہو، ان کو اریسٹ کیا ہو، عطا تارڑ کو اریسٹ کیا ہو، وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے وہ گنوا رہے ہیں کہ کون کون سی جنگیں ہم نے جیتی ہیں، کون کون سی ہاری ہیں، کہاں اس کے اوپر کوئی پرچہ ہو. یارڈ اسٹک ایک رکھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اگر یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. تو اگر آپ یارڈ اسٹک ایک رکھیں گے، ہاں تو کراچی میں جب مزار قائد میں نعرے لگے تھے تو وہ بیڈ روم میں گھس گئے تھے نا. بالکل ایبسلیوٹلی. تو یہ یارڈ اسٹک تو ایک رکھے نا، کم سے کم ایک یارڈ اسٹک ہو جس سے آپ گاڑی کے شیشے توڑے وہاں تو بیڈ روم میں گھس گئے تھے. سر بیڈ روم میں گھسے تھے کہ نہیں گھسے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں پر آپ اپنے ملک کے اوپر، اپنے ملک کے افواج کے اوپر، اداروں کے اوپر آپ تنقید کرنا اور بات ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہم اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کھلا اداروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اداروں کے سربراہوں کا نام لے کر، یعنی اس میں کوئی مجھے آر نہیں ہے کہنے میں کہ نواز شریف نے کم از کم 8 دفعہ جنرل باجوہ کا نام لے کر انہیں برا بھلا کہا ہے. وہ نہ جانے کس کو پیغام دے رہے تھے. ڈان لیکس کے اندر کیا ہوا تھا ساری دنیا جانتی ہے.
وہ کس طرح مودی کے پاس گئے تھے اور جا کے مودی کو کیا انہوں نے کہا تھا نواز شریف نے، وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. کس کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی فوج سے پریشان ہوں، مجھے اس سے بچائیں. کون آئی ایس آئی کے چیف کو پاکستان سے باہر انڈیا بھیجنے چاہ رہا تھا؟ زرداری صاحب. کون نہیں بھیجنا چاہ رہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں نا. تو عمران میں صاحب اس کو جتنے بھی ڈیفینڈ نہیں بیانات کے کر رہا، حوالے سے ان سب میں بیانات کے قطعی اپنے ڈیفینڈ نہیں ٹائم کر کے رہا، ریئیکشنز آئے میں نا، قطعی اس کے ڈیفینڈ نہیں ریئیکشنز کر کیا رہا ہیں؟ جو شہباز گل نے کہا ہے، میں قطعی ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یارڈ سے کیک رکھیں، دیٹس آل. ٹھیک، آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، آپ اس کو کنڈیم کر رہے کون ہیں. سا چینل دیکھیں، ہر چینل نے نواز شریف کی اور مریم کی تقریر دکھائی نا، ہر چینل نے تقریر دکھائی. کون سا چینل کے اوپر وہ ہوا جو ایئروائی کے ساتھ ہوا؟ اور ابھی تو خیر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کورٹ آرڈر سامنے ہے، ریٹن کورٹ آرڈر سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بحال ہی نہیں ہوئی. یعنی اب تو کوئی قانونی جواز نہیں رہ گیا نا، برائے نام بھی اگر کوئی تھا بھی تو. مطلب اگر کورٹ آرڈرز کو اس طرح اٹھا کے ردی کے ٹوکرے میں پھینکا جائے گا اور انتظار کیا جائے گا اگلی صبح انسٹرکشنز کا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کیا انسٹرکشنز دیتی ہے، اور وہ جو رانا ثناء اللہ جو بیٹھے ہیں اس وقت فرعون بن کے، ان کی طرف سے کیا ہدایات آتی ہیں، تو دیٹس ویری سیڈ. اگر وہ ہائی کورٹ سے اوپر نکل گئے ہیں، کورٹوں کے آرڈر سے اوپر نکل گئے ہیں اور وہ ساری چیزیں وہ کنٹرول کریں گے تو کریں، بسم اللہ. تو یہ کاشف صاحب پہلے ذرا مجھے بتائیں، آپ کو اگر یہ کوئی بھی اطلاع ہو یہ اس حماد یوسف صاحب والے واقعے کے حوالے سے کہ ابھی کس کا اسٹیٹس کیا ہے، تو اور پھر اس پہ تجزیہ کریں کہ یہ جہاں پہ ہماری بات رکی تھی، یہ میرے لیے بھی ذرا حیران کن ہے، میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ان کے لیے بھی. آپ اس کو اینالائز کس طرح کرتے ہیں کہ لگا ایسے کہ جب 17 تاریخ کا الیکشن ہو گیا اور پی ٹی آئی نے اتنی ساری نشستیں لے لیں، اس کے بعد یہ بات راز نہیں رہی. شیخ رشید صاحب نے میرے پروگرام میں ہی کہا سب سے پہلے کہ خان صاحب نے ہم سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی. تو لگا تو ایسا کہ پی ٹی آئی کا پلڑا بھی بھاری ہو رہا ہے، وہ ہیٹ بھی کم کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ چیزیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں گی. یہ ایک دم سے سب کچھ کیسے الٹ پلٹ ہو گیا، یہ ایسا کیا ہو گیا ایسا؟ کاشف صاحب آپ کو آ رہی میری آواز؟ کاشف بھائی صاحب، وسیم آپ مجھ سے بات کریں؟ جی اگر آپ میرا سوال سن رہے ہیں ذرا بتائیے گا. میں سوال دوبارہ اگر سوال ریپیٹ کر دیں پلیز. سوری. یعنی میں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس بات میں حیرت ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ الیکشن جب پی ٹی آئی جیت گئی ضمنی والے 20 تاریخ کے 17 جو بھی مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے، اور اس میں تو اس کے بعد خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ہم نے ہلکا ہے، تو اس کے بعد لگ رہا تھا چیزیں ذرا اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کی بہتر ہوں گی. یہ ایک دم سے جو سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، یہ گل صاحب کے بیان کی وجہ سے ہی ہوا ہے یا کچھ اور چل رہا تھا اور یہ گل صاحب کے بیان نے اس میں ایڈ کر دیا؟ کیا ہوا یہ؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں زیادہ گل صاحب کا بیان ایک وجہ بن گیا جس کو استعمال بہتر طریقے سے کیا گیا. لیکن جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا کہ شہباز گل کا بیان جب شروع ہوا ہے وہ کسی ایک وجہ سے شروع ہوا کہ جب ہیلی کاپٹر واقعہ ہوا اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ جو ریاکشن مسلم لیگ نون کلیم کر رہی ہے، باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا. اب یہاں پر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی پالیٹکس ایسی ہے کہ دیکھیں جی آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہو سکتا ہے کیا ہے. میں تو کوئی جج نہیں ہوں، میں سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے کہ میں کس حد تک سوشل میڈیا کو فالو کرتا ہوں، میں تو مجھے پتا نہیں ہوتا سوشل میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے. لیکن تحریک انصاف کی کوشش یہ تھی کہ کہیں یہ جو ویج ہمارے درمیان کریٹ کیا جا رہا ہے یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑی سپورٹ بیس ہے فوج کے اندر. آپ نے دیکھا کیسے ویٹرنز آف پاکستان آئے ہیں، کیسے وہ جو دوسری آرگنائزیشن ہے فوجیوں کی ایکس سروس مین، کس طرح انہوں نے تحریک انصاف کی سپورٹ کی ہے. سو دے وانٹیڈ کہ یہ ہمارے درمیان ویج کریٹ نہ ہو، لیکن وہ اس ویج کو ختم کرنے کے چکر میں ایک ہماری زبانیں ہم اس کو کبھی بھنڈ کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو خرابہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خرابہ کر کے گل صاحب کے اس سے اب تحریک انصاف کو خود کو ڈسٹینس کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ جو یہ جیسے میں نے کہا کہ رینک اینڈ فائل کے درمیان تقسیم کو فوج کبھی قبول نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ وہ جو جونیئر آفیسرز کو کہہ رہے ہیں یہ کریں وہ کریں. دیکھیں فوج کے بارے میں ایک بات جو آپ کو بار بار کر رہے ہیں، بہت ڈسپلن ادارہ ہے، یہاں پر آرڈر مانے جاتے ہیں. میرے پاس ایک فوجی بھائی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے یاد ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے کس طرح کام کرتے ہیں. وہ کانورسیشن کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا دیکھیں میں ایک دفعہ میرا صوبے دار تھا اور میں ناردرن قبائلی علاقوں میں پوسٹڈ تھا، تو میں کپتان ینگ لیفٹیننٹ تھا یا کپتان تھا. انہوں نے کہا میرے پاس آیا سر کیا کرنا. میں نے کہا ہمارے پہ فائرنگ ہو رہی تھی. میں نے کہا بس کرنا کیا فائرنگ کرو. کہتے دا وے دے ریسپونڈیڈ کہ وہ میرے آرڈر کا انتظار کر رہے تھے. لک فار لیڈرشپ کی کون لیڈر، میرا افسر کون ہے، یہ دس از ہاؤ دی آرمی ورک. تو ایک ان کا ایک سسٹم ہے جس کے اندر وہ تقسیم نہیں لانا چاہتے. میں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ گل صاحب نے تو یہی کہا نا
کہ غیر آئینی غیر قانونی نہ مانے. میں تو ایسے ہی ہے جیسے وسیم آپ کو کہوں یار اسلام کے مطابق چلا کریں, لیکن اور اس میں کوئی ایسی خاص بات اگر آپ نارمل کانٹیکسٹ میں کسی سیاستدان کو جا کے کہیں سر آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کیا کریں, کوئی مائنڈ نہیں کرے گا. اور سر اگر آپ آئین کے اور قانون کے مطابق نون کے کسی بندے کو کہیں آپ کے نواز شریف اگر کوئی بات کہے تو نہ مانے سر, تو کوئی مائنڈ نہیں کرے گا. لیکن یہاں پر ایک سسٹم ایسا ہے, ایک ان کا ہائرارکیکل اسٹرکچر ایسا ہے جس میں اس بات کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس کو بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ بات بڑی بات ہے. دوسرا ایک ایشو بھی چاہیے تھا, آپ کو پتہ ہی ہے حالات کس قسم کے ہیں, تو بس وہ ایک ایشو مل گیا, اس کے اوپر پھر اب یار بھائی کبھی بینڈ بجا ہوا گل صاحب کا. تو اب ذرا یہ اس سے پہلے کہ میں عمران اسماعیل صاحب سے یہ کامنٹ لوں کہ ابھی کا کیا معاملہ لگ رہا ہے آپ نے جس انداز سے جس کمال کہہ رہے ایئر وائی کا بینڈ بجا ہوا ہے, ایئر وائی والوں کا بینڈ بجا ہوا ہے. اور تو اور کیا یار, اور بینڈ کیسے بجتا ہے؟ ہمارا ہیڈ آف نیوز اس وقت کسٹڈی میں ہے, ہمارے اینکر پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں, چینل آف ایئر ہے, اور بینڈ بجنے میں کسر کیا رہ گئی ہے؟ اور وہاں سے کوئی خیر خبر ہے ہمارے صاحب کے حوالے سے؟ خیر ہوگی یار. دیکھیں مسئلہ یہ کہ کل تک اب اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں, یہ آپ کے اور میرے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے. ہم اس کے اندر نہ انٹرفیئر کریں تو بہتر ہے. انٹرفیئرنس میں لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ آن ایئر, اور پھر بات کر لیں گے. صحیح ہے, ٹھیک. اور ابھی آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے, اس حوالے سے بات کی ہے کہ جناب ایک ڈائریکٹر نیوز, اور تو یہ آج یہ عمران اسماعیل صاحب کاشف بھائی صاحب کے شو میں ہم یہ بات کر رہے تھے, کیا ایسا کوئی ایک ٹائم آ گیا ہے یا یہ ہم خالی بس اس کی خواہش ہی کریں کہ جہاں, کیونکہ سب نے ماضی میں کہیں نہ کہیں غلطیاں تو کی ہے نا, مجھے تو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کم از کم, کہ سب مل کے بیٹھیں اور کچھ لائنز طے کر لیں کہ جس میں بھائی کہ ہم نے اپنے اختلاف کو اس حد سے آگے نہیں لے کے جانا جہاں چینل کی بندے, جہاں یہ, جہاں غداری کے فتوے, جہاں گستاخی کے فتوے, یہ وہ, یا یہ کہ آج آپ لوگ زیر الطاف ہیں, آپ کے مخالفین کو سوٹ کر رہا ہے تو وہ اس کا آپ لوگوں کو اسٹریٹ فائر کر رہے ہیں, کل آپ لوگ کو سوٹ کر رہا تھا وہ زیر الطاف آپ فائر کر رہے تھے, اور اگین کل رولز ریورس ہوں گے اور یہ فائرنگ جاری رہے گی. ایک بندہ کے ہاتھ میں پستول ہوگی, بندوق ہوگی, اور ایک آدمی زیر الطاف ہوگا. یا کوئی ایسا مرحلہ آ گیا کہ جہاں سے ڈیسائیڈ کریں کہ نہیں یار اس لڑائی کو اس حد سے آگے نہیں لے کے جانا؟ دیکھیں وسیم, بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ملک کو جمہوری انداز سے چلانا ہے کہ نہیں. ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت جو 13 جماعتی اتحاد ہے یہ یہاں اقتدار میں آ کے پھنس گئے, انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں کیا. یہاں بیٹھتے ہیں تو جوتے پڑے ہیں, چلا نہیں پا رہے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو جو الیکشن ہے وہ ان کے بس سے باہر ہے. انہیں معلوم ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے لے جائے گا الیکشن, کیونکہ جو پنجاب میں ہوا انہوں نے پنجاب میں پورا زور لگا لیا, پورا انہوں نے جتنا دم تھا انہوں نے اس کے اندر لگا لیا, لیکن اسٹیٹ مشینری یوز کر لی, لیکن یہ عمران خان کو جیتنے سے روک نہیں سکے. اور ایک عمران خان نے انتہائی بڑا سرپرائز ان کو دیا, کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بالکل فارغ کر دیں گے, یہ 2-2 3-3 سیٹوں کی بات کرتے تھے, اب آن ریکارڈ چیزیں ہیں. تو اب ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ الیکشن کراتے ہیں تو عمران خان آ جاتا ہے, نہیں کراتے ہیں تو ادھر بیٹھ کے چلایا نہیں جا رہا ہے, تو کریں کیا. سو ناؤ واٹ دے آر ڈوئنگ از کہ یہ اسٹیٹ مشینری کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں, جو ان کے پاس طاقت ہے اسے یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ بڑھکے لگا رہے ہیں, وہ مولا جٹ اور نوری نتھ بن چکے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ میں پہلی گولی تینوں اس لیے ہی ماروں گا کہ تو میری بیبی دی چنی نوچے ہے. تو وہ ساری اس طرح کی کہانیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں, اور وہ ہے کوئی سبسٹنس کوئی ہے نہیں ان کے پاس. وہ کبھی خان صاحب کا توشہ خانے کا کیس لاتے ہیں, کبھی وہ خان صاحب کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈسکوالیفائی عمران خان, دے وانٹ ٹو پٹ سم امبارگوز آن پاکستان تحریک انصاف, کہ اس کے اوپر پابندی لگ جائے, قدغن لگ جائے, عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں اور یہ الیکشن جیت جائیں کسی صورت. یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جس کا نام ہے وہ آج پاکستان میں سب سے پاپولر لیڈر ہے انڈاؤٹیڈلی, اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے, اور 13 تاریخ کو یہ اس کا شو ڈاؤن دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اچھا اوکے ٹھیک ہے. میں کہہ رہا تھا کہ عمران صاحب بشر اسلام تحریک انصاف کو بھی یعنی اس روش میں تھوڑا نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی اسٹارٹنگ فرام یعنی ٹی وی چینل اور این اینکر اینڈ ٹل آرمی, جہاں کسی سے کچھ اختلاف ہو جائے تو بس وہاں پھر وہ اختلاف نہ رہے بلکہ بات آگے بڑھ جائے. یعنی کہ اگر کسی اینکر سے اختلاف رائے ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ طے ہے کہ یہ مخالف کیمپ کا ہی ہے, یہ اس کی رائے نہیں ہے جو مختلف آیا ہے, وہ مخالف کیمپ کا ہی ہے.
چیف الیکشن کمشنر آپ اس کی تعیناتی کے 1 سال بعد تک کہتے رہے کہ ہم نے لگایا ہے، پچھلا والا غلط تھا، یہ تو ہم نے لگایا، یہ بہترین ہے. پھر ذرا سا سوچ آپ کو لگے کہ نہیں آپ کی مرضی کا نہیں آ رہا تو آپ کہیں ہم نے تو لگایا نہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا نیوٹرل. اسٹیبلشمنٹ سے آئیڈیل معاملات رہے، آپ ببانگ دول ان کو کہتے رہیں کہ یار یہ کام بھی انہوں نے کیا، یہ کام بھی انہوں نے کیا. پھر جب ان سے آپ کو لگے معاملات خراب ہو رہے ہیں تو آپ ان پہ فائرنگ شروع کر دیں. تو یہ رویہ بھی تو اس میں کچھ نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے کہ بس پھر جہاں اختلاف ہوا وہاں پر اختلاف نہ رہے بلکہ لڑائی ہو جائے. جس کا نام عمران خان ہے نا، وہ جو سامنے کہتا ہے وہی پیچھے بھی بات کرتا ہے. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 بڑے کام جو ہیں جنرل باجوہ کے کریڈٹ میں جاتے ہیں جو انہوں نے مجھ سے کروائے. ایک انہوں نے ابھینندن کو واپس کیا، یہ ان کا اپنا آئیڈیا تھا کہ اس کو واپس کر دیتے ہیں سو دیٹ ہمارا ٹینشن ہے وہ تھوڑا ریلیز ہو. اور دوسرا کرتارپور بارڈر کا آئیڈیا بھی ان کا تھا. تو یہ ہی ڈز ناٹ شائی اوے فرام سیئنگ تھنگس. جو وہ پیچھے کہتے ہیں سامنے بھی کہنے سے ان کو شرم نہیں ہے، کوئی خیال وہ نہیں ہے کہ ان کو خیال نہیں ہے کہ کوئی پیچھے کوئی اور بات کریں سامنے کوئی اور بات کریں. جو دل میں ہے وہ منہ پہ ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کاشف کی بھی ملاقات ہے خان صاحب سے، وہ بھی جانتے ہیں اس چیز کو. میں آپ کو بتاؤں یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ خالی عمران خان کی مرضی سے تو نہیں لگے، یہ تو ریکمنڈیشن تھی اپوزیشن کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر بھی کافی لے دے ہوئی تھی. وہ چاہتے تھے کہ یہ مل بیٹھے ہیں اور مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کریں، اور خان صاحب نہیں بیٹھتے تھے. ایک دفعہ یہ چیف الیکشن کمیشن صاحب جب چیف الیکشن کمیشن نہیں بنے تھے تو یہ ایک بار میرے پاس گورنر ہاؤس آئے. آپ لاگ بک سے نکال سکتے ہیں، ان کی پکچرز بھی مل جائیں گی اور لاگ بک میں ان کی ملاقات کا بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ اس وقت کی پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ ان کو فیڈرل سیکرٹری کہیں پہ لگا دیا جائے. اور جس طرح کی ایلیجنس یہ دے رہے تھے کہ جی آپ بس مجھے لگا دیں، میں آپ کا خادم ہوں، جیسے آپ کہیں گے ایسا ہوگا، اور جس طرح آپ کہیں گے اس طرح سے وزارت چلے گی، فلانا ہوگا ڈنکا ہوگا. مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یار کمال آدمی ہے، کیسے یہ اتنی سینئر پوزیشن میں پہنچ کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. وہ بات آئی گئی ہوگی، 2-4 مہینے گزر گئے، اس کے بعد اچانک ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر لگ گئے. لیکن یہ اگر کسی آدمی کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی ایلیجنس آپ کو دے رہا ہو آ کے، اور کہ بس فیڈرل سیکرٹری لگ جائے یا پوسٹنگ آ جائے تو اس کے بدلے میں کچھ بھی کرے گا، اور پھر وہ شہباز شریف یا اپوزیشن کے ساتھ جا کے اپنی بات چیت کر کے اور وہاں سے نام پرپوز کرا کے آ جائے، کسی صورت بھی آ جائے، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہمیں پھر اس کے بعد جب خان صاحب کو یہ ادراک ہو گیا اس چیز کا کہ یہ تو بالکل اس طرف جھکاؤ ان کا ہے، اور آپ نے ہر فیصلہ آپ دیکھ لیں 8 یا 10 کیسز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فائل ہوئے، سارے کے سارے تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آئے ہیں. آپ دیکھیں ہم نے 130 سے اوپر لوگوں نے استعفے جمع کرائے. دین اسپیکر نے اسے ایکسیپٹ کیا، ایکسیپٹ کر کے اسے ریفرنس بھیج دیا، وہ کوڑے کی ردی میں گیا. وہ 11 کو انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، اور انہوں نے آ کے انہوں نے الیکشن کی تاریخ بھی دے دی اس کے ساتھ ساتھ. کیا وجہ ہے کہ وہ ایک اسپیکر کی بات نہیں مانتے، دوسرے اسپیکر کی بات مانتے ہیں؟ ہر وہ چیز یہ کرتے ہیں جس سے آپ کو پتہ لگے کہ یہ پارٹی بن چکے ہیں. اور یہ پارٹی ایسے نہیں بنے، یہ بلکہ اب پوری پولیٹیکل پارٹی بن چکے ہیں. انہیں تو اب ایک انتخابی نشان بھی الاٹ ہو جانا چاہیے راجہ صاحب کو اب تک. اچھا اوکے، ذرا مجھے اجازت دیں تو میں ذرا افضل بٹ صاحب جو چیئرمین پی ایف یو ان سے بات کروں کہ یہ کیا ہے سوال ہے. افضل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وسیم بھائی کیسے ہیں؟ حضور اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اب یہ کیا جماعت یوسف صاحب کے حوالے سے اگر اب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور نیشنل پریس کلب کا ایک 3 گھنٹے ہمارا اجلاس جاری رہا، جس میں ہم نے 3-4 جو پہلو تھے ان سب پہ بڑا تفصیلی غور کیا، جس میں اے آر وائی کو نوٹس بعد میں دیا گیا اور پورے ملک میں بند پہلے کر دیا گیا، جو کہ بالکل غیر قانونی ہے. اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ منڈے کو یعنی 15 اگست کو پورے ملک میں پیمرا کے دفاتر کے سامنے ہم احتجاجی مظاہرے کریں گے. اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اماد یوسف صاحب کے متعلق اگر کوئی کمپلینٹ تھی تو انہیں آنریبل طریقے سے بلایا جا سکتا تھا. وہ کوئی اشتہاری ملزم نہیں ہے، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، وہ ایک ذمہ دار جرنلسٹ ہیں اور ایک بڑے چینل کو ہیڈ کرتے ہیں. اگر میرے خلاف، آپ کے وسیم غلامی کے خلاف، کسی کے خلاف بھی کمپلینٹ ہو تو آپ کو ہمیں کو بلائے تو ہم جاتے ہیں. لیکن جس طرح رات کے اندھیرے میں چادر اور 4 دیواری کا تحفظ جو تقدس پامال کرتے ہوئے ان کے گھر پہ ریڈ کیا گیا اور ہراساں کیا گیا اور 5-6 گھنٹے تک
پورا ملک ایک تشویش میں تھا کہ انہیں کسی نے اغوا کر لیا ہے, انہیں کوئی لے گیا ہے, کدھر ہے کوئی پتہ نہیں تھا. تو اس کی ہم نے مذمت کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا سیریس سٹانس ہے کہ جو کچھ شہباز گل صاحب نے کہا اس پہ سلمان اقبال صاحب کی ایک بڑی واضح طور پر معذرت بھی آ گئی, اور انہوں نے اس سے لا تلفی کا اظہار بھی کر دیا, مذمت بھی آ گئی, معذرت بھی, لا تعلقی بھی, مذمت بھی آ گئی, ہر چیز آ گئی. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جرنلزم کا ایک اصول ہے کہ اخبارات میں ایک اکثر ایک چھوٹا سا اشتہار چھپتا تھا کہ بھائی ایک سہون جو ہے وہ ہمارے ادارے سے یہ خبر غلط چل گئی تھی جس پر ادارہ معذرت خواہ ہے, جس کے بعد کسی اخبار کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے آر وائی کی چیف ایگزیکٹو سلمان اقبال صاحب کی جانب سے جب اس پر معذرت کر لی گئی, جب اس سے لا تلفی کا اظہار کر دیا گیا, تو اب اے آر وائی کی بندش کا کوئی تک نہیں بنتا. اس سے صرف یہ ہوگا کہ آج سے 10,000 لوگ جو پوری دنیا میں جن کا روزگار اے آر وائی کے ساتھ وابستہ ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے. اس لیے پی ایف یو جے نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے روز یعنی 12 اگست کو ہم ملک بھر میں اے آر وائی کے جہاں جہاں بھی دفاتر ہیں وہاں اے آر وائی کے اپنے ورکر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے کیمپ لگائیں گے تاکہ یہ میسج دیا جا سکے کہ یہ صرف اے آر وائی کے ورکر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری جرنلسٹ کمیونٹی کا مسئلہ ہے, یہ پریس فریڈم کا ایشو ہے, اور اس پر پورے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک ہیں. تو اس لیے ہم آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی حکومت کو, کیمرہ کو, تمام لوگوں سے یہ التماس کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے آج اس بات کو پروو کر دیا کہ کسی گیسٹ کے کمنٹ پر ہم اس کی مذمت کر چکے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے شہداء کا مذاق اڑانے والا اس قوم کا موشن نہیں ہو سکتا. یہ اس ملک کے جو شہداء ہیں ان کے وارث صرف ان کے اہل خانہ نہیں, پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہیں. جو بھی ان شہداء کا مذاق اڑاتا ہے وہ ان 24 کروڑ عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف کام کرتا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ اجازت دے دی کہ ایک گیسٹ کسی پروگرام میں کمنٹ کرتا ہے, اس کمنٹ کی بنیاد پر آج اگر اے آر وائی کو بند کر دیا گیا تو پورے ایک سال کے اندر سب چینل باری باری بند ہو جائیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ شہباز گل صاحب نے کیا ہمارا ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے. جو ملک کا ضابطہ کہتا ہے, جو ملک کا قانون کہتا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں, کیونکہ ہم ان کے معاملے میں فریق نہیں ہے, وہ جانے طریقے انصاف جانے. لیکن اے آر وائی کا کیس سلمان اقبال کا کیس نہیں ہے, یہ پاکستان کے 40,000 میڈیا ورکر اور جرنلسٹوں کا کیس ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی اے آر وائی کے ورکر کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اے آر وائی کو بند نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے لیے ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا, فٹ پاتھ پہ آنا پڑا, کسی بھی اسٹیج پہ جانا پڑا, ہم انشاءاللہ تعالی اپنے وہ تمام رائٹ استعمال کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ افضل صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بہت نوازے. اور کاشف بھائی صاحب لگے آپ ذرا ایک کر لیتے ہیں کہ ہم چونکہ یہ بھی نہ ہونا کہ ہم یعنی بیٹھ کے عمران اسماعیل صاحب کو تو ہم لیکچر دے رہے ہیں, ان کی کمیونٹی کو کہ دیکھیں سیاستدانوں کو بیٹھ کے مل کے سوچنا چاہیے کہ اپنا اختلاف کریں لیکن اتنی حد سے زیادہ نہ جائیں کہ جناب معاملہ ہے. تو یہ ہمیں بھی اگین میں تو کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, کون دعویٰ کر سکتا ہے, یہ طے کر لینا چاہیے کہ بھائی کسی کی سٹوری سے اختلاف کرنا بالکل ٹھیک ہے, کسی کے فیکٹس کو نگیٹ کرنا بالکل ٹھیک ہے, کسی کے تجزیے سے بھرپور اختلاف کرنا کمپلیٹلی آل رائٹ, لیکن کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے یہ کہنا کہ اچھا اس کا مطلب یہ اس کیمپ کا آدمی ہے, اس کا مطلب اس نے پیسے لیے ہیں, اس کا مطلب یہ انڈین ایجنٹ ہے, اس کا مطلب یہ انگلستانی ایجنٹ ہے, یہ ہمیں بھی مہربانی کرنی چاہیے اکراس دا بورڈ سب کو, تاکہ چونکہ جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم کوئی ایک صحافی کو نہیں پن پوائنٹ کر رہے, ہم پوری صحافت کو بدنام کر رہے ہیں. ظاہر کسی کے خلاف بین ثبوت ہو تو پھر تو سب مل کے اس کے خلاف سب کریں, لیکن جب ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ جس کی یہ رہا ہے اس کا مطلب اس کیمپ کا ہوگا, اچھا یہ رہا ہے پیسے لیے ہوں گے, یہ رہا ہے ایجنٹ ہوگا, اب یہ رہا ہے انڈیا کا ہوگا, تو اس میں ہمیں بھی ذرا مہربانی کرنی چاہیے. یار آپ کی بات تو وسیم ان پرنسپل ٹھیک ہے, آئی مین میں اس بات سے جو ان پرنسپل بات ٹھیک اس سے ہم کیسے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جیسے سیاستدانوں نے نہیں کرنا ویسے ہم نے بھی نہیں کرنا, کیونکہ ہمارا میڈیا ہم نہ ہی سمجھے, مطلب اچھا نہ ہی سمجھو نا بھائی, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ڈویژن ہوتی ہے نا اصول کی بنیاد پہ, وہ تو
اصول کی بنیاد پہ ڈویژن تو دیکھیں مجھے میں کسی ایک اصول کو ایک طریقے سے دیکھتا ہوں، کوئی دوسرا ایک اصول کو دوسرے طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے، وہ تو ایک سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے بھائی بڑا کہ یہاں پر پولیٹیکل بنیادوں پر ڈیوائڈ ہے کہ کون نون کا ہے، کون تحریک انصاف کا، کون پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اب جب جس نے ایک کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو دوسرے نے دوسرے کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اس لڑائی میں ایک دوسرے سے ون اپمن شپ کے اندر ساتھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ٹی وی پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں. یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ مطلب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو، مطلب ہم اگر چاہیں تو نہیں کرتے. میں آپ اس کی ایک بڑی مثال ہے، میں ایک بہت بڑی مثال ہوں. میں نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا یار آپ فلانے کے ایجنٹ ہو یا آپ نے یہ غلط کیا یا آپ نے وہ غلط کیا. اگر غلط کیا بھی ہو، میں آج کل بہت سی ٹویٹیں دیکھتا ہوں جو اے آر وائی کے بارے میں اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں. آئی لک ایٹ دم جو آگے فارورڈ ہوتی ہیں واٹس ایپ گروپ کے اندر، آئی لاف اینڈ آئی موو آن. مجھے تو نہیں دل، میرا ہر بندے کا دل کرتا ہوگا کہ یار وہ سوشل میڈیا پہ جائے، ٹویٹر کھولے، اس کو ٹیگ کرے اور کہے کہ یار تو ایڈی وڈیاں گلاں کر رہے ہیں، تو اتنا بڑا بدماش ہے، تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو نے کیا 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 تھا. نہیں یار تو سب ہوا کر رہے تھے. میرے بارے میں اگر کسی کا بھی بولنے نے میرا، میں بلیو کرتا ہوں کہ میرا کام ہے، جو میرا 8 سے 9 کا پروگرام ہے، میں اس میں اپنا جو ویو دینا ہوتا ہے میں دے دیتا ہوں. اور لوگ مجھے کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ جائیں، میں کہا جو دینا ہوتا ہے میں اپنے پروگرام میں جا کے دیا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے یہاں پر پرابلم کیا ہے کہ تجزیہ کس طرح کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں یہ میرا تجزیہ ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ یہی بھی ایک تجزیہ ہے. جو تم کہتے ہو نا تمہارا مسئلہ جو ہے وہ تم رلے لوگ کے ساتھ، تم نے پیسے کھا لیا، تو یہ اب یہ اس مائنڈ سیٹ کا آپ کیا کریں گے؟ اس مائنڈ سیٹ کا کوئی علاج نہیں ہے. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قاضی فائز صاحب کا فیصلہ آیا، اس میں کچھ لوگوں نے تنقید کی، تو میں نے ایک جملہ پڑھا، وہ میں جملہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. یا تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، یعنی اعتزاز احسن صاحب کا ایک ویو تھا اس کے اوپر، کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یا تو انہوں نے فیصلہ نہیں پڑھا، جو کہ صرف 7 یا 8 لائنوں کا فیصلہ تھا بائی دا وے، یا تو ان لوگوں نے فیصلہ نہیں پڑھا، یا تو پھر وہ قاضی فائزہ صاحب کے خلاف جاری ایک منظم کیمپین کا حصہ ہے. یعنی دونوں صورتوں میں یا تو آپ اتنے جاہل ہیں کہ بغیر فیصلہ پڑھے آپ بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ اس کیمپین کا حصہ ہیں. یہ وہ لوگ جو نظریات کے پیکر ہیں پاکستان کے اندر، اس طرح کے لوگوں نے یہ گفتگو فرمائی. تو یہ تو پاکستان کی مینٹالٹی ہے کہ بھائی میرے سے ڈس ایگری کرو گے تو میں تمہارے پہ ہر قسم کے الزام لگاؤں گا. اس کا کیا علاج ہے؟ اور جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے ہیں کہ بھائی مطلب میں وسیم بدامی، میں جو سوچ رہا ہوں بس یہی ایک صحیح رہے، اس لیے میں تو غلط ہو نہیں سکتا اور اگلا بندہ صحیح ہو نہیں سکتا. تو اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس پھر میں ہی صحیح ہوں بس، اور میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور اگلا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. میں ایکچولی یہ کہہ رہا ہوں نا جب میں یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا اس کو دوسرے طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار وہ اتنے انویسٹڈ ہے کسی ایک آرگومنٹ کے اندر، کسی ایک سائڈ کے اندر، کہ انہوں نے صرف ایموشنل انویسٹمنٹ تو اپنا نہیں بتانا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ انہوں نے یہ بھی ثابت کر کے دینا ہے دوسروں کو، دیکھا میں نے اس کو یہ کہہ دیا، اور اس دوسری سائڈ کی انویسٹمنٹ کے اندر پھر وہ دوسرے کو گندا بھی کرتے ہیں. اچھا عمران صاحب، مطلب آخری ہمارے 5 منٹ رہ گئے، ذرا یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کیونکہ ہیومن بینگ ہیں اور ظاہر ہے کہ ہماری پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتی ہیں، اور ایز این اینکر آپ کی بھی پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوں گی، آپ کو کوئی پسند ہوگا کوئی ناپسند ہوگا. تو اس میں اس کا اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا اور اس کے اوپر اس کو ایکسپریس نہ کرنا بھی ایک بڑا آرٹ ہے. لیکن اس طرح آپ لوگ نیوٹرل ہو نہیں سکتے. آپ جب ایک رائے اپنی بنا لیتے ہیں، جب آپ خود کنونس ہوں گے تو آپ آگے دوسرے کو کنونس کرنے جائیں گے. میں تو خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکسپریس بھی کریں، نہیں آج تک، لیکن یہ کہ یعنی آج سے کچھ سے پہلے شاید اس پہ ماحول مختلف تھا، اب تو یہ آپ ایکسپریس بھی کریں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ایکسپریشن ہے اور سامنے والے کا ایکسپریشن، آپ یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں سامنے والے کا ایکسپریشن اس لیے کہ وہ پیڈ ہے، اس لیے کہ وہ ایجنٹ ہے، اس لیے کہ وہ تو پھر اس پہ آ جاتا ہے نا کہ جو میں کہہ رہا ہوں، پہلے تو وہ اس پہ آتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ اس کو پروو کرنا چاہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، اگلے کا آرگومنٹ سننا ہی نہیں چاہتا. اور پھر اگر وہ آرگومنٹ تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے سامنے والے کا تو اس کو پیڈ کا لیبل لگا دیتے ہیں. اب آپ کے سامنے آپ ہی کے چینل کے ساتھ کبھی آپ کا مائک اٹھا کے پھینکا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، کبھی آج بھی جو ٹویٹ آئی ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ واہ واہ قسم کی ٹویٹ آئی ہے آپ کے لیے، آپ کو مبارک ہو. ٹویٹ بھی بہت زبردست. اور مجھے حیرت ہے کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کل تک آزادی اظہار، جمہوریت، یہ سارے نعرے، اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا آپ کی اپنی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی آپ قانون اور ضابطے کے تحت اپناتے ہوئے جو کرنا ہے کریں، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، نہ میں نہ میرا چینل ہوگا. لیکن میں آج کسی کو کہہ رہا تھا کہ وہ جو خان صاحب کی جو پریس کانفرنس کے بعد نا کوئی دوستوں میں بات ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ یار یہ خان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اداروں سے لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یہ کیسی بات ہوئی؟ میں نے کہا یار یہ بالکل سمپل ہے
اسکول میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بچے سے ہماری لڑائی ہوتی تھی اور وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوتا تھا، تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جو اس سے زیادہ طاقتور ہے اس کو اس کے ساتھ لڑا دیں، تو اس کو جا کے ہمیشہ بتا دیتے کہ وہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ پتہ ہے اس نے یہ کیا، اس نے تیرا سینڈوچ کھا لیا، اس نے تیری بہن کے بارے میں یہ کہا، تو وہ اس کی اس سے لڑائی کرا دوں تاکہ وہ اس کو پیٹ لے، میرے اندر تو طاقت نہیں ہے. سو یہ اس وقت پی ڈی ایم کا حال ہے کہ وہ طاقت ان کے پاس ہے نہیں پی ٹی آئی سے لڑنے کی، تو وہ اپنے سے بڑے سے لڑوانے کی کوشش کریں کہ جو اس سے لڑوا دیں ان کو. یہ شکایتیں آپ لوگ بھی لگاتے رہے 4 سال. آئی ہوپ کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوگی. یہ تو کاشف بھائی صاحب اسے تجزیہ دیں گے کہ آپ نے پھر کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی، لیکن یہ بتائیں آپ کا اور اسٹیبلمنٹ کا تعلق اب کیا ہے؟ آپ خوفزدہ لگ رہے ہیں کافی. نہیں میرا نہیں خلاف ایسی بات کی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شکایتیں آپ لوگ بھی لگاتے رہے جب آپ لوگ حکومت میں تھے اور وہ لوگ اپوزٹ. لیکن اب آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا تعلق آپ ایسے کیا دیکھتے ہیں آگے نیئر فیوچر میں؟ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا ایشو ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہم اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں، ہم عمران خان صاحب ہمیشہ، میں آپ کو ابھی یہ بات کر رہا تھا نا کہ وہ پیچھے بھی وہی بات کرتے ہیں جو سامنے کرتے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر، پارٹی کی پرائیویٹ میٹنگ میں بیٹھ کے کہا کہ میری ایگزسٹنس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی ایک اسٹرانگ پاکستان آرمی کی امپورٹنس ہے اس ملک کے دفاع کے لیے. میرا زندہ رہنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ایک ہماری آرمی کا، ایک طاقتور آرمی کا زندہ رہنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ تو ہمیں وہ پرائیویٹلی لیسنس دیتے ہیں کس طرح وہ جا کے اپنی آرمی کے خلاف کام کرے گا اور اپنے اداروں کے خلاف لڑائی جنگ کرے گا. اس کے اندر ہے ہی نہیں، ان بلٹ نہیں ہے. جب ہم سارا کچھ ہو رہا تھا، ہمیں ہٹایا جا رہا تھا اور یہ ساری موومنٹس ہو رہی تھیں، ٹل دی اینڈ کوئی عمران خان کا ایسا پروگرام نہیں تھا کہ اپنے اداروں کے خلاف کوئی کام کریں یا کوئی بات کی جائے. لاسٹ نائٹ تک تو میں ان کے ساتھ تھا نا جب وہاں سے نکلے. I think I'll write a book someday what happened that night. اس رات کی وجہ سے جاتے تھے بتا دیں، اس رات کی آپ کی سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ میموری کیا ہے؟ معصومانہ سوال بتاؤں گا آپ کو، ان پرائیویٹ بتاؤں گا کبھی. کاشف بھائی دونوں میں سارے سوالات کہہ رہے ہیں کہ بریک میں بات کریں گے، شو کے بعد بات کریں گے، آپ لوگ شو میں بات. کاشف صاحب، عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا کیا؟ ذرا یا گل ود گئی ہے؟ نہیں، گل تو ود گئی ہے یار. یہ تو کہنا کہ گل ودی نہیں ہے، خوشحالی ہو سکتی ہے. گل اگر ایسے آ گئی ہے کہ اگر تحریک انصاف اور نہیں کاشف صاحب، میں نہیں کہتا ہے کہ گل نہیں ودی، گل ودی ہے تائیں اسی اتنے بیٹھے ہیں نا، ورنہ اندر ادھر بیٹھے ہوتے اقتدار میں. یہ گل بھی ٹھیک ہے، گل اینی ود گئی ہے کہ امریکہ نے ہٹایا نا اس گل کے خراب ہونے سے، اس بات کے خراب ہونے سے تھوڑی ہٹایا، وہ تو امریکہ نے سازش. جی امریکہ نے سازش کی ہے. اور ویسے واقعتاً کیونکہ جو اسکرپٹ امریکہ سے آیا تھا نا، من پورا ہوا ہے وہ. اور یہاں پہ ان کی پوری کی پوری جو ہے وہ خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ آپ بات نہ بڑھاتے نا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بات بڑھ گئی تبھی ہم یہاں تک آئے، تو اور آپ کہہ رہے ہیں پھر کہ امریکہ نہیں جو کچھ تھا وہ ہوا. سر یہ تو امریکن ڈکٹیشن تو خان صاحب نہیں لیں گے. امریکن کیا کوئی سی بھی ڈکٹیشن خان صاحب امریکن ڈکٹیشن خان صاحب نہیں لیں گے. اس کا آپ کا اور ادارے کے تعلق خراب ہونے سے کیا تعلق ہے؟ جو آپ کی اور ان کی جو گل بد گئی، اس کا امریکن ڈکٹیشن نہ لینے سے کیا تعلق ہے؟ نہیں وہ علیحدہ کوئی چیز ہوگی، لیکن بہرحال وہ گل بدی ہے تائیں ایسے اتنے بیٹھے ہیں نا بھائی جان، یہ بات پکی ہے نا. اچھا یہ اس کو ری انفورس کر رہے ہیں. جی کاشف صاحب، فائنل کمنٹ فرام یور سائڈ. لیکن وہ آپ نے جو سمجھا تھا نا وسیم کہ کیا ٹھیک ہو سکتا معاملہ، لگ مشکل رہا ہے. اور مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ بیٹل لائن بہت زیادہ ڈرون ہو گئی. اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے حالات مزید خراب ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے یہ پچھلا ایپیسوڈ شہباز گل کا ہینڈل ہوا، جس طرح اس سے پہلے ہیلی کاپٹر کیس ہینڈل ہوا، تو لگ یہ رہا ہے کہ ٹالرنس لیول دوسری طرف تقریباً ختم ہو گیا. تو جب یہاں پہ معاملہ آ جائے تو اس کے بعد پھر ذرا تھوڑی سی وہاں سے واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اگر نواز شریف صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے، مریم نواز کی واپسی ہو سکتی ہے، واپسی تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں وقت بڑا کم رہ گیا، وہاں ذرا وقت زیادہ تھا. 3-3.5 سال لگے. زرداری صاحب نے اپنا رول پلے کیا، شہباز صاحب وہاں موجود تھے. یہاں پہ شہباز شریف نام کا کوئی نمبر 2 تو نہیں ہے کہ جس کو کہیں کہ خان صاحب آپ سائڈ پہ ہوتے ہیں، شہباز شریف کو بنا دیں. تو اس وجہ سے ذرا وہ واپسی ذرا اس لیے مشکل لگ رہی ہے. لیکن اگر ادھر وہ کہتے تو یہ فارمولا تو انہوں نے دیا ہے سکسیسفلی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مزاحمت کرتے ہیں کس حد تک کرتے ہیں، پھر وہاں سے مفاہمت کا کوئی ورڈ آتا ہے.
ٹوورڈ دی اینڈ عمران خان صاحب نے بھی اس بیان کو وہ نہیں کیا، لیکن اس کی بہرحال مذمت بھی نہیں کی. آپ قابل مذمت سمجھتے ہیں وہ بیان جہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہماری، یا بس میں نے آپ کو شروع میں اس کا ہلو جی عمران صاحب تو میں نے آپ کو شروع میں اس کا خلاصہ دے دیا. اس بیان کو بار بار رگڑنے کی میرے خیال ہے ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جیسے ابھی کاشف کہہ رہے تھے نا، ہیلی کاپٹر والی بات کر رہے تھے کاشف، تو پوری کی پوری انصاف کی اعلیٰ قیادت نے جو عمران خان سمیت سب نے اس کو ریگریٹ بھی کیا، اس کے لیے ان کی دعا بھی کی، دعا مغفرت بھی کی، اور اپنے شہداء کے لیے اظہار ہمدردی بھی کیا. کون سی نیشن ایسی ہوتی ہے جو اپنے شہیدوں کو برا بھلا کہے؟ کون سا ایسا سیاست دان ہوتا ہے یا کوئی شخص ہوتا ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو برا بلا کہے؟ جس کے گھر میں جنازہ اور کوئی کہے تو اس کی گھر پہ پہنچے جہاں جوان بیٹے کی لاش آئی. عمران صاحب بابا ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ جناب صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.